डॉक्टर शकील साहब आप हैं? अच्छा चलें, जब तक वो आते माइक पे। इंजीनियर वारिस साहब, माइक आपके पास। जी सर, अस्सलाम वालेकुम वारिस भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह, अल्लाह खैर। तो आज हमने जो सूरत तलावत की है और उसका तर्जुमा और तफसीर की गई है वो सूरह काफिरून है। तो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि सूरह काफिरून का जो अल्टीमेट मैसेज क्या है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मैसेज को किस तरह से अपने सीरत के जरिए लोगों तक पहुंचाया और किस तरह से गाइडलाइन हमें दी। तो बुनियादी तौर पे जो सूरत का आगाज औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अय्युहल काफिरून, सिर्फ पहली आयत जो है ये काफिरों को मुखातब किया गया है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास तौर पर बताया गया कि जी काफिरों के मामलात जो हैं उनको आपने अब किस तरह देखना है। जो हो चुका, आज के बाद एक बिल्कुल रेड लाइन ड्रा कर दी गई है और ये रेड लाइन जो है, जिस तरह हम कहते हैं रेड जोन कि जी कोई दाखिल नहीं हो सकता, अब उधर से इधर, इधर से उधर, तो ये सूरह काफिरून एक रेड जोन, रेड लाइन रब्बे करीम ने ड्रा करके बता दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास और मोमिनीन और मुसलमानों के लिए आम तौर पर यह ऐलान कर दिया कि आज के बाद कोई अपने दिल में कोई ऐसी रगबत नहीं रख सकता कि हम ये हो सकता है, ये कर सकते हैं, इधर जा सकते हैं, ये मान सकते हैं, ये कंप्रोमाइज है, ये इस तरह से, बस सो ऑल द पॉसिबिलिटीज जो उनके ऊपर जो है बिल्कुल एक सफाया कर दिया गया। तो बाकी अगर देखें तो काफिरून के बाद बाकी सिर्फ इनकार ही इनकार है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिफरेंट अंदाज में इस सूरत में जो है ये किया गया है। और मैं समझता हूं कि सूरह काफिरून शिरक का असल रद्द है, एग्जैक्ट के जी शिरक को किस तरह से काट के अलग कर दिया गया कि कोई नाम नहीं ले सकता, उधर जा ही नहीं सकता। और मैं पढ़ रहा था कि हजरत खुबाब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि जब तुम सोते हो तो अपने बिस्तर पर लेटो तो उससे पहले या अय्युहल काफिरून पढ़ लिया करो। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी ये तरीका था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले लेटते तो ये सूरत पढ़ लिया करते थे। तो इसी तरह से इब्ने अब्बास का भी एक बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया, मैं तुम्हें बताऊं वो कलमा जो तुमको शिर्क से महफूज रखने वाला है, वो ये है कि सोते वक्त कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ लिया करो। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज बिन जबल से फरमाया, सोते वक्त कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ लिया करो क्योंकि ये शिरक से बरात है। तो बहकी में भी कहा, अबू याली तिब्रानी और इसी तरह से बजाज और तिब्रानी ये सब ने इसको बहरहाल रेफर किया। अच्छा, अब जरा देखना ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा तो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बाकी मामलात में हमें कैसे कहा कि हम दुनिया में आज हम कैसे इस सूरत का इतलाक करें और जिंदगी गुजारें। जाहिर है शिरक के का बहुत बड़ा जरिया जो है ना, ये किसी खास शख्स, किसी खास शय या ताजीम या किसी शख्स प्रस्ती या यादगार प्रस्ती से तामीर कर सकते हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हम देखते हैं, उनका देखें कि क्या आज तक करोड़ों लोग जो ईसाई हैं वो उनकी शख्सियत प्रस्ती के ऊपर आए हुए हैं, रब्बे करीम का बेटा नऊज़ बिल्लाह कहकर जो वो उनकी जो है वो इबादत करते हैं। तो उन्होंने तो पक्का शिरक का जो है गांठ लगा दी है। रामकृष्ण चंद्र को इसी खुश एतकादी ने आदमी से खुदा बना दिया। इसी बिना पर कुरान मजीद में आप अगर देखें तो बहुत जगहों पे शख्स परस्ती की तहकीर की गई है। सूरह निसा में कहा गया कि ए अहले किताब, अपने दीन में हद से ज्यादा ना बढ़ जाओ और खुदा की निस्बत वही कहो जो हक है। मसीह यानी ईसा बिन मरियम सिर्फ खुदा के पैगंबर हैं। तो इसी तरह से अगर आप देखें सूरह निसा में आगे है कि मसीह को खुदा का बंदा होने से हरगिज़ आर नहीं और ना मुकर्रब फरिश्तों को आर है। जो शख्स खुदा की बंदगी से आर होगा वो आप समझ लें कि जी वो जो है ना वो रब्बे करीम को अनकरीब अपने हुजूर में बुलाएगा तो वो उसे देख लेगा। यानी काफिरों में जो कहते हैं कि ईसा बिन मरियम खुदा हैं,
تو کہہ دو ان کے کہ خدا یہ چاہے کہ عیسیٰ مریم کو، اس کی ماں کو، دنیا میں جو کچھ ہے سب کو برباد کر دے، تو کون ہے جو خدا کو روک لے؟ اور کون، اور خدا ہی ہے جو آسمان اور زمین اور جو چیزیں ان میں دونوں میں ہیں سب کی حکومت وہ چاہے کرے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ رب کریم نے کلیئر کٹ یہ بتا دی ہے کہ کوئی انبیاء میں سے ہو، خاص لوگوں میں سے ہو جن کو رب کریم نے خاص علم دیا ہے، خاص شخص بنایا ہے، جیسے دیکھیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ملاقات ہے حضرت خضر علیہ السلام سے، اور اسی طرح سے باقی جو اولیاء یا ولی یا جو جس طرح سے ہیں، ان سب کے بارے میں یہ کلیئر کٹ کہہ دیا کہ جی کوئی بھی رب کریم کے معاملات میں کوئی دخل نہیں دے سکتا، کوئی شراکت داری نہیں کر سکتا، کوئی اللہ رب العزت کے سامنے اپنی زبان کھول نہیں سکتا، زبان کھولنے تک سے پابندی ہے۔ تو یہ کہاں سے آ گیا؟ تو آج اگر دیکھیں تو دنیا میں اس وقت بھی یعنی لوگوں نے جو مشرکین تھے عرب کے، انہوں نے جیسے کہ ڈاکٹر شاہد صاحب نے یہ کہا کہ طرح طرح سے کہ آپ صرف نام لے لیں، آپ صرف ہمارے ساتھ ان کے پاس کھڑے ہو جائیں، آپ صرف کچھ دن مقرر کر لیں جن دنوں میں جو ہم ان کی عبادت کریں اور باقی دنوں میں ہم آپ کے رب کی عبادت کریں۔ تو یعنی طرح طرح سے وہ انہوں نے سارا کیا۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ میں اس انتظار میں ہوں کہ رب کریم کا کیا پیغام آتا ہے۔ تو پھر سورہ کافرون جب نازل ہوئی تو کلیئر کٹ یہ لائن لگا دی گئی۔ تو اس میں اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی جو ہے نا اس کے لیے ظاہر دعائے مغفرت کی تھی، تو اس کے اوپر قرآن مجید میں باقاعدہ حکم آ گیا، اور وہ حکم کیا تھا؟ سورہ توبہ میں ہے، تم ان کے لیے مغفرت چاہو یا نہ چاہو، اگر تم ان کے لیے 70 دفعہ بھی مغفرت چاہو گے تو خدا ان کی مغفرت نہ کرے گا۔ منافق اور مشرک جو ہے اس کی جو ہے نا مغفرت کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ رب کریم نے جو ہے نا روک دیا ہے، الگ کر دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر موقع پر اس امر کی تاکید اور اس لحاظ رکھتے تھے کہ لوگ آپ کے زہد اور اعتدال سے کہیں یہ میسج نہ لے لیں کہ آپ کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک لے جائیں کہ خدا کا نبی، خدا کا بندہ ماننے کی بجائے کہیں مجھے بھی اس لیول کے اوپر نہ لے جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بلکہ یہ کہا کہ میری شان میں اس طرح مبالغہ نہ کرو جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے پیغمبروں کی شان میں کیا ہے۔ اور ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستہ سے جا رہے تھے، ایک شخص نے دفعتاً آپ کو دیکھا اور اس پر اس قدر روب طاری ہوا کہ کانپنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈرو نہیں، میں ایک قریشی خاتون کا بیٹا ہوں جو گوشت کو خشک کر کے کھایا کرتی تھی۔ تو بنو عامر کا وفد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو لوگوں نے عرض کی کہ آپ ہمارے سید اور آقا ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید خدا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ ہم سب سے افضل اور سب سے برتر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ کہو دیکھو کہیں تم کو شیطان اپنا وکیل نہ بنائے۔ اصل الفاظ یہ ہیں، اور اصل الفاظ جو ہیں وہ کیا کہ قولوا بقولکم ولا یستجروا یناکم شیطان۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص آیا تو اس نے کیا کہا، اے ہمارے آقا، ہمارے آقا کے فرزند، اے ہم میں سب سے بہتر اور سب سے بہتر کے فرزند۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگو پرہیزگاری اختیار کرو، شیطان تمہیں گرا نہ دے۔ میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں، خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ مجھ کو خدا نے جو مرتبہ بخشا ہے مجھے پسند نہیں کہ تم مجھے اس سے زیادہ بڑھاؤ۔ تو یہ سورہ کافرون جو ہے اس نے بالکل جب یہ ایک پوری لائن لگا دی اور اس سے ایک قدم بڑھانے کا موقع ہی نہیں دیا، تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری تعلیمات جو ہیں اس قدر کلیئر ہیں پوری زندگی میں، جس نے جو بولا اس کی اسی وقت نفی کی کہ کہیں سے آگے نہ لوگ بڑھ جائیں۔ تو یعنی مبالغہ جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں تھا کہ لوگ میری شان میں مبالغہ کریں۔ بلا شبہ اللہ رب العزت کے نبی تھے، لیکن یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر تو کمال کر دیا۔ یہ جو ابھی جو ایک واقعہ سنایا، تو اب اگر آپ دیکھیں شرک جو ہے اس کا اصل ضرر یہ ہے کہ خدا سے انسان کو جس درجہ کا تعلق، جس قسم کا عزت و نیاز یا مرتبہ کی محبت، یا ہم نے رب کریم کے ساتھ ہمارا جو ایک تعلق بنتا ہے، یعنی وہ آپ اگر وہ دیکھیں تو ہزاروں لوگ آدمی ہیں اور طرح طرح کے لوگ ہیں، دیوتا ہیں، زمین آسمان خالق، اس طرح کی اتنی طرح طرح کی مخلوق اور جو پڑی ہے، وہ اگر خدا کو چھوڑ کے
ان سے اپنے معاملات کو جوڑ لے, ان سے مرادیں مانگنا شروع کر دے, ان سے اپنے جو ہے نا مسائل کا حل تلاش کرنا شروع کر دے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے رب کریم اور اپنے درمیان کسی ایک واسطے کو رکھ دیا. تو شرک یہی ہے کہ ہم رب کریم کے درمیان کسی واسطے کی تلاش میں پڑ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کی نفی کر دی. تو ہمیں بھی آج چاہیے کہ ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ ہم کہیں بھی جائیں, کسی دربار پر جائیں, کسی قبر پر جائیں, کسی بڑے آدمی جس کو آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ جی یہ اولیاء ہیں, تو آپ ان کی صرف فاتحہ کے لیے جائیں. یہ اس لیے مت یہ دل میں لے کر جائیں کہ جی میں وہاں جاؤں گا تو یہ ہوگا, وہاں جاؤں گا تو یہ ہوگا, وہاں جانا کرے ثواب ہے. یاد رکھیں ثواب کی جگہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے 3 بس رکھی ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے. تو لہذا مسجد حرام ہے, مسجد نبوی ہے اور مسجد اقصی ہے. یہ 3 مساجد ہیں, 3 جگہ ہیں جن کے لیے اگر آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو رب کریم نے ثواب رکھا ہے. لیکن اگر کسی اور جگہ میں اس ارادے سے جاؤں کہ مجھے اس کا ثواب ہوگا, اجر ہوگا, تو وہ کہیں بھی نہ قرآن میں ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے. یہی دراصل واسطوں کا تعلق جو ہے یہ اللہ سے دور کرتا ہے. اسی میں اگر آپ سورۃ ممتحنہ کا اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک ترجمہ ہے ایک آیت کا, میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا لیکن مجھ کو خدا کے سامنے آپ کی نسبت کوئی اختیار نہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے والد کو کہ آپ بتوں کو چھوڑ دیں. میں رب کریم سے دعا کر سکتا ہوں لیکن میرا اختیار نہیں ہے کہ میں یہ آپ اللہ کو منا لوں, تو لہٰذا آپ اس بت پرستی اور شرک کو چھوڑ دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے, فرمایا کہ میں اپنی والدہ کے لیے استغفار کی اجازت مانگی تھی, وہ نہیں ملی, البتہ یہ درخواست ہوئی کہ میں ان کی قبر کی زیارت کر لوں. سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہلو, آ رہی آواز؟ کو اسپیکر گڑبڑ کر گیا تھا, اب آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. جزاک اللہ. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خود ارشاد فرمایا کہ میں اپنی والدہ کے لیے استغفار کی اجازت مانگی تھی, وہ نہیں ملی, البتہ یہ درخواست کہ ان کی قبر کی زیارت کر لوں یہ منظور ہوئی کہ رب کریم نے اس کی اجازت دی. تو آپ دیکھیں کہ جی ہم تو کس قدر گمراہی کے گڑھے میں جا چکے ہیں کہ ہم آج بھی یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ رب کریم تو سیدھا سیدھا بندے کو اپنے سامنے کھڑا دیکھتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کا یہ ہے کہ نماز میں جب کھڑے ہو تو یہ ذہن میں رکھو کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے. اگر یہ نہیں تو پہلے تو یہ گمان کرو کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں. اگر یہ نہیں تو کم از کم اتنا ہی لحاظ کرو کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ اتنا ڈائریکٹ ہے, نماز کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ کسی واسطے کے بغیر ہے, کوئی واسطہ اس کے بیچ نہیں ہے. رب کریم نے 700 بار قرآن میں حکم اس لیے نہیں دیا کہ جی نماز کے لیے بھی ہمیں کسی واسطے کی ضرورت ہے. تو یہ جو شرک ہے یہ واسطے کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے, اور آج بھی یہ دڑا دڑ جو ہے تو اس سے رب کریم بچائے, اور اس کی ہمیں لوگوں کو ترغیب دینے کی ضرورت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی جا سکتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی والدہ کی مثال دی جا سکتی ہے. قرآن مجید میں بھی کتنی آیات ہیں, بلکہ یہ آیت جو ہے نا قرآن مجید میں ایک جگہ آیا تھا کہ وہ انذر عشیرتک الاقربین, تو آپ نے خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا اے قریشیو. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت آئی تو آپ نے خاندان کو کہا تھا, یہ اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ اے اولاد عبد المطلب, اے عباس, اے صفیہ, اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے مال میں سے جو مانگو میں دے سکتا ہوں لیکن خدا کے ہاں میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. تو اس رب کریم کے سامنے ہر ایک بلا واسطہ ڈائریکٹ کوئی واسطہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو خود کہہ دیا, تو ہم کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں, ہم آج بھی یہ بات نہیں سمجھ رہے. تو اس لیے یہ 3 چیزیں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی والدہ کی مثال, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر مبارک پر سفر کرتے گئے ہیں اور قبر مبارک کے ساتھ بیٹھ کر سخت روئے, اپنے کپڑے تر کر دیے, یہ ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ جس چیز سے منع کر دیا رب کریم نے وہ منع کر دیا, یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے.
اور اسی طرح سے قرآن مجید میں تو اور بہت جگہ پہ بھی اسی طرح کے ظاہر احکامات ہیں. اور اگر ہم ایک اور دیکھیں کہ جو عادات ہیں، مثلا جس طرح اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ انسان کی جو قدرت ہے، انسان کے جو اختیارات ہیں، انسان کے خیالات جو ہیں، انسان کی جو اپنی دست رس ہے، کبھی کبھی ان چاروں چیزوں سے لوگ بڑھ کر سوچتے ہیں. جب یہ بڑھ کر سوچتے ہیں تو یہ مبالغہ اور شرک دونوں اس میں آ جاتا ہے. اس سے بھی منع فرمایا گیا ہے. تو اس میں دیکھیں نا، جب کیپیسٹی سے بڑھ کر کو سوچے گا تو وہ اس لائن کو کراس کر دے گا جس لائن سے رب کریم نے منع فرمایا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ کفار جو ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کرتے تھے کہ آپ کیسے نبی ہیں کہ اللہ نے آپ کو معجزہ ہی نہیں دیا. تو معجزے تو اللہ رب العزت جو ہے نا وہ اس کا اختیار ہے وہ دینا. تو وہ اگر آپ دیکھیں سورہ نام میں پڑھ رہا تھا کہ جب کفار نے یہ کہا کہ آپ پر تو کوئی معجزہ خدا کے یہاں سے کیوں نہیں اترا، کہہ دو کہ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ کہہ دو کہ خدا اس پر قادر ہے کہ معجزہ نازل کرے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو لوگ نبوت کو ماننے کے لیے معجزے کو بیچ میں لاتے تھے. یعنی آپ معجزے کو بھی ایک واسطے کے طور پہ وہ جو ہے وہ سمجھ رہے تھے کہ جی اگر رب اور نبی کے درمیان یہ معجزہ آتا ہے تو ہم اس معجزے کے ذریعے ہم مان لیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو نہیں مانا، ان کی جو جتنی فرمائشیں تھیں ان کو انکار کر دیا، تو پھر انہوں نے یہ بات کہہ کر اس کو بیچ میں لایا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کو بالکل دیکھیں نا، یہ سورہ انعام میں بالکل صاف کلیئر کٹ کہہ دیا کہ یہ اللہ کا اختیار ہے، وہ چاہے تو معجزہ اتار سکتا ہے. آپ کو اس کا نہ کہنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو اس کو بیچ میں لانے کی ضرورت ہے. یہ میرے اور نبی کا معاملہ ہے. کفار تو کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ خدا کے ہاتھ سے کیوں نہیں اترا، تو تم تو صرف ڈرانے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے. تو یعنی شرک جو ہے اس سے لوگوں کو بچانے کے لیے اور نبی کی سیرت کو پاک رکھنے کے لیے اور عام لوگوں کی قیامت تک اس کو صاف انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یہ کہہ دیا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی آئے ہیں وہ صرف ہدایت کے لیے ہیں، سمجھانے کے لیے ہیں، ڈرانے کے لیے ہیں، معجزے کے لیے نہیں تھے. معجزے رب کریم خود چاہے تو اس طرح کے جو ہے نا وہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے. تو یہ جو یہ الگ وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی یہ میرا اختیار ہے، میں جسے چاہوں میں اس کو دوں، یہ کسی کے کہنے پر میں جو ہے نا یہ نہیں کر سکتا. تو یوں سورہ کافرون جو ہے اس کا احاطہ کرتے ہوئے ایک میسج ہمارے پاس یہ آ گیا کہ ہمیں جو عبادت کا طریقہ کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں اس عبادت کے طریقہ کار میں نہ اضافے کی ضرورت ہے نہ کمی کی ضرورت ہے. اگر ہم اضافہ کرتے ہیں تب بھی مبالغہ، اگر ہم کمی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے خیالات اور اپنی دست رس کو شامل کرتے ہیں. اور انسانی دست رس، انسانی خیالات اور انسانی جو ایک کارگزاری ہے جس سے جو چیزیں اثر انداز ہوں، تو یہ رب کریم کو ہرگز پسند نہیں. تو سورہ کافرون جو ہے ان دونوں چیزوں سے جو ہے یہ منع کر رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اس صورت میں کہا گیا کہ نہ ہی آپ ان کی عبادت کر سکتے ہیں، نہ ہی وہ آپ کی عبادت کر سکتے ہیں، نہ ہی آپ نے ان کی عبادت کیا نہ ہی وہ ان کی عبادت کرتے ہیں. پھر یہ بھی نہیں ہے کہ جی صرف قریش کی حد تک یہ صورت محدود تھی. کچھ لوگ جو ہے نا کافی عرصہ تک بہت سارے لوگوں نے لکھا پڑھا بھی اس کے اوپر ہے کہ جی یہ جو صورت تھی یہ تو صرف چند لوگ تھے قریش کے اس وقت جو لوگ یہ کرتے تھے، یہ ان کے لیے نازل ہوئی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے، چونکہ یہ میسج قیامت تک کے لیے ہے اور قیامت تک آنے والے لوگ جو ہیں یہ لائن ان سب کے لیے اس صورت میں ڈرا کر دی گئی ہے. آج بھی جو لوگ رب کریم کے درمیان واسطے کی تلاش میں ہیں وہ سورہ کافرون کی طرف آ جائیں، یہی ان کے لیے کافی ہے. رب کریم ہمیں شرک سے بچائے، مبالغے سے بچائے اور ہمیں سیدھے راستے پر رکھے اور ہمیں قرآن کے ساتھ جڑا رکھے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. اللہ خیر.